बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, क्या जनरल आसिम मुनीर और ट्रंप की पार्टनरशिप कामयाब होगी? इस पार्टनरशिप का फायदा सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की जात को होगा या पाकिस्तान भी इस पार्टनरशिप से मुस्तफीद होगा? आलमी जरीदे जनरल आसिम मुनीर के मुस्तकबिल के हवाले से क्या पेशगोई कर रहे हैं? ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान जनरल आसिम मुनीर कहाँ गायब रहे? क्यों मंजर आम पर नहीं आए? क्यों ईरानी सदर के दौरे को जनरल आसिम मुनीर की जानिब से मुसलसल नजरअंदाज किया गया? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर का 2 रोजा दौरा तारीखी दौरा साबित हुआ, कामयाब दौरा साबित हुआ, एक आइडियल विजिट के तौर पर सामने आया। मगर इस दौरे के दौरान जिस बात को हाईलाइट किया गया, महसूस किया गया बाकायदा तौर पर, वो ये था कि पाकिस्तान की असल ताकत, असल हुकूमत वो मंजर आम से गायब रही। पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर जो शख्स वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा है या ईवान सदर में सदर की कुर्सी पर बैठा है या किसी भी पोजीशन में बैठा हुआ है, उसकी पाकिस्तान के अंदर कोई हैसियत और कोई वैल्यू नहीं है। असल इख्तदार, असल इख्तियार पाकिस्तान में एक ही जगह पर, एक ही मरकज में मौजूद है और वो GHQ है, वो आर्मी चीफ की पोजीशन है। अब ईरानी सदर के इस तारीखी दौरे के दौरान बज़ाहिर वजीर आजम ने इस्तकबाल किया, मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने इस्तकबाल किया, जरदारी साहब ने मुलाकात की, चेयरमैन सेनेट ने की, स्पीकर कौमी असम्बली ने की, मजहबी ग्रुप्स ने मुलाकातें की। मगर वो मुलाकात जो असल मुलाकात होनी थी या होनी चाहिए थी, वो मुलाकात नहीं हुई। और वो मुलाकात थी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ईरानी सदर के साथ। ईरानी सदर के साथ कोई एक्सक्लूसिव मीटिंग आर्मी चीफ की नहीं हुई, सिर्फ एक मुलाकात आर्मी चीफ की हुई, वो भी वफूद की सतह पर एक डेलीगेशन की सूरत के अंदर एक मीटिंग हुई और उसमें एक मुसाफा हुआ। और उस मुसाफे की तस्वीर वो सिर्फ उर्दू के एक अखबार ने पब्लिश की है ईरानी सदर के साथ। अदरवाइज आपको पूरे विजिट के दौरान किसी भी जगह पर आसिम मुनीर साहब का न जिक्र मिलेगा, न उनकी मुलाकात का कोई रेफरेंस मिलेगा। सिर्फ एक अखबार ने ये तस्वीर दी और वो भी वफूद की सूरत में, यानी एक तरफ शहबाज शरीफ बैठे हैं, उनके साथ जनरल आसिम मुनीर हैं, उनके साथ DGISI हैं और फिर जाम कमाल साहब बैठे हुए। ये एक तस्वीर है जो कि एक्सप्रेस अखबार ने पब्लिश की है। अदरवाइज आप पूरे मीडिया को खंगाल के देख लें, किसी भी जगह पे आपको आर्मी चीफ नहीं मिलेंगे। अमूमी तौर पर जब भी कोई सदर ममलिकत आता है, हाई प्रोफाइल डेलीगेशन आता है, तो उसकी मुलाकात आर्मी चीफ के साथ लाजमी होती है। या जिस जिस जगह पर आर्मी सदर जाता है, मुलाकातें करता है, वहां पर आपको आर्मी चीफ नुमाया तौर पर दिखाई देते हैं। मगर ये पहली मर्तबा है कि ईरान का सदर पहली मर्तबा पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, जंग जीतने के बाद दौरा कर रहा है, और उस दौरे में आर्मी चीफ मुसलसल मीडिया की नजरों से ओझल है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक हिकमत अमली के तहत एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई। आर्मी चीफ ने अपने आप को ईरानी सदर से डिस्टेंस किया, ईरान से अपने आप को डिस्टेंस किया। बज़ाहिर पाकिस्तान की सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप वो मंजर आम पर रही, उसने वेलकम किया। पाकिस्तान के वजीर आजम के मुंह से पूरे इजहार यकजहती के अल्फाज ईरान के लिए निकले। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हमायत का ऐलान किया गया। 10 अरब डॉलर तक तजारत को बढ़ाने की बातें की गई, सिल्क रूट में शमूलियत की बात की गई। चीन का जो वन बेल्ट वन रोड वाला इनिशिएटिव है, उसका भी हिस्सा बनने की बातें की गई। बातें सारी हुई हैं, लेकिन ये बातें उन लोगों के साथ हुई हैं जिनकी पाकिस्तान में कोई वैल्यू और वर्थ नहीं है। ये ओहदे जरूर रखते हैं, लेकिन इन लोगों के पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार एक ही शख्स के पास है, वो आसिम मुनीर साहब है। अब ये रवैया क्यों इख्तियार किया गया?
کس چیز کا خوف تھا؟ کیا وجہ تھی کہ آرمی چیف لائم لائٹ سے دور رہے؟ پہلے دن وہ ملتان میں تھے، ایک ہیلی کاپٹر لانچ کیا پاکستان کی آرمی نے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ چائنیز آرمی کی 98ویں سالگرہ تھی، اس کا کیک انہوں نے کاٹا اور وہ چائنا کی فوج کے ساتھ انہوں نے ساری یکجہتی کیا۔ لیکن ایران کے معاملے میں یوں لگ رہا تھا جیسے آرمی چیف کسی خوف کا شکار ہے، کسی دباؤ کا شکار ہے۔ اب جو بنیادی وجہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ وجہ سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ جس طریقے سے ملاقات آرمی چیف کی ہوئی اور اس ملاقات کے بعد ڈرامائی طور پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک نئے دور کے ساتھ، ایک نئے آغاز کے ساتھ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس چیز کو سیکیور کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے، امریکہ کو یہ میسج دینے کے لیے، کیونکہ امریکیوں کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم سے نہیں ملنا، پاکستان میں اگر کوئی کام کہنا ہے تو وہ پرائم منسٹر یا صدر کو نہیں کہنا، وہ کام بھی ڈیوٹی آپ نے آرمی چیف کو لگانی ہے۔ ٹرمپ بھی آرمی چیف سے ملتا ہے، آرمی چیف سے ملاقاتیں کرتا ہے، اور ایرانی صدر کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقات 1 to 1 نہیں ہو رہی، اور جس ایک ملاقات ہو رہی ہے اور وہ جس ماحول کے اندر ہو رہی ہے اس میں بھی آرمی چیف بہت پیچھے دکھائی دے رہے ہیں، ڈسٹنس کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ امریکہ کو ایک میسج بھیجنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ایران کو لالی پاپ ضرور دے رہی ہے لیکن ہم نہیں دے رہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے، ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ پارٹنرشپ چاہتے ہیں، اور اس پارٹنرشپ کے اثرات بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ آج برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے ایک مضمون شائع کیا، یہ مضمون پیش گوئی بھی ہے، قصیدہ بھی ہے، تعریف بھی ہے، اور یہ تعریف ہے جنرل عاصم منیر کی، اور اس میں کچھ نکات بیان کیے گئے ہیں اور ان نکات کو پاکستانی میڈیا میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ نکات یہ ہیں، پہلا نکتہ یہ ہے کہ جب سے جنرل عاصم منیر کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ جو سفارتی تبدیلی ہے یہ اس کے اثرات بہت واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کو امریکی دفاعی امداد بھی ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس میں بختر بند گاڑیاں ہیں، نائٹ ویپنز ہیں، ویژن والے ویپنز ہیں، وہ دینے کی بات کی جا رہی ہے، انسداد دہشت گردی کے اقدامات میں مدد کی بات کی جائے گی، ٹریڈ انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، چھوٹا دکھایا جا رہا ہے، اور ایک نئی جہد کا ایک آغاز بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اس مضمون کے اندر 2-3 بڑی اہم باتیں کہی۔ کہا یہ گیا ہے کہ ایک طرف تو جنرل عاصم منیر وہ عالمی سفارتکاروں کے ساتھ براہ راست ڈیل کر رہے ہیں، اور نہ صرف سفارتکار بلکہ جو فورن انویسٹرز ہیں وہ بھی ڈائریکٹ ایکسس رکھتے ہیں آرمی چیف تک۔ تو سفارتی اور معاشی جو تعلقات ہیں وہ جنرل عاصم منیر کے کنٹرول میں ہیں، اور عاصم منیر کی جو پوزیشن ہے وہ صرف پاکستان سے باہر مضبوط نہیں ہوئی بلکہ پاکستان کے اندر بھی اب وہ اپنی گرفت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں جتنا نقصان پاکستان کی فوج کو ہوا 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی جو کیمپین تھی، جس طریقے سے ووٹر نے ریاکٹ کیا 8 فروری کے الیکشن کے اندر، تو فوج کی ریپیوٹ بہت ڈیمیج ہوئی تھی۔ لیکن جریدہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے، جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس نے صرف پاکستان کی پوزیشن کو بہتر نہیں کیا بلکہ اس نے جنرل عاصم منیر کی مقبولیت کے اندر بھی اضافہ کیا ہے، اور اس مقبولیت کا اب جنرل عاصم منیر بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ فائدہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے جس طریقے سے اب پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اندر اپوزیشن نام کا لفظ ختم ہو رہا ہے، اپوزیشن کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ جو 8 فروری کا پروجیکٹ ڈوب گیا تھا، پروگرام ختم ہو گیا تھا، اس پروگرام کو اب عدالتوں کے ذریعے 9 مئی کی آڑ میں اب پارلیمنٹ کے اندر سے اپوزیشن کا اور تحریک انصاف کا صفایا کیا جا رہا ہے، اور 10 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں، اور یہ سزائیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ اب جنرل عاصم منیر کو خوف نہیں ہے
کہ کوئی ان سے سوال کر سکتا ہے. انہیں یہ خوف نہیں ہے کہ ٹرمپ ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. انہیں یہ خوف نہیں ہے کہ ٹرمپ اب عمران خان کی سفارش کر سکتے ہیں. تو اب عاصم منیر امریکہ کی طرف سے بے سکون ہے, پرسکون ہے, اور کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کو, اور جو نیندیں حرام ہوئی ہیں وہ تحریک انصاف کی ہوئی ہیں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 5 تاریخ احتجاج کی کال تھی, اب وہ صرف کال ہی رہ گئی ہے, اس میں وہ جان اس کی ختم ہو گئی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو علاقے کا تھانے دار تھا, جو ایس ایچ او تھا, وہ جنرل عاصم منیر کی جیب کے اندر آ گیا. لیکن یہاں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ٹرمپ کی پارٹنرشپ کا فائدہ صرف اس حکومت کو ہوگا, اس اقتدار کو ہوگا, اس موجودہ سیٹ اپ کے وجود کو ہوگا, یا یہ جو بینیفٹ ہے وہ پاکستان کو بھی ہوگا؟ پاکستان کی اکانومی بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی, پاکستان کی معیشت بھی اس سے گین کرے گی. اب یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے, کیونکہ اگر فائدہ صرف صاحب اقتدار کو ہوتا ہے اور پاکستان وہیں رہ جاتا ہے, جو ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ حکمرانوں نے بڑا ترقی کی, حکمرانوں کا اقتدار فلرش کیا, لیکن ملک کی معیشت کو, ملک کے حالات کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ صرف عمران خان کا مکو ٹھپنے کے لیے ٹرمپ کا دوستی اور اس کا تعلق استعمال ہوگا, یا پاکستان کو اوپر اٹھانے کے لیے بھی کوئی کام ہوگا. یہ چیلنج ہوگا بہت بڑا, کیونکہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں حکمرانوں کا مفاد اور ریاست کا مفاد, یہ دو مختلف چیزوں کے طور پہ سامنے آیا. جو حکمرانوں کی ترجیح ہے اور جو پاکستان کی ترجیح ہے, یہ کبھی ایک ترجیح نہیں بن سکے, یہ ہمیشہ سیپریٹ ڈائریکشنز کے اندر ہمیں دکھائی دیتے رہے ہیں. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فائدہ صرف جنرل عاصم منیر کو یہ ہوگا کہ جناب یہ اقتدار ان کا 2 سال 3 سال کا تھا, وہ 10 سال پہ کنورٹ ہو جائے, عاصم منیر صاحب اس ملک کے صدر بن جائیں اور یہ سیٹ اپ چلتا رہے, یا پاکستان کو بھی کوئی اس میں انچیومنٹ کو انسینٹیو ہوگا. لیکن ایرانی صدر کے دورے کو جس طریقے سے عسکری قیادت کی جانب سے نظر انداز کیا گیا ہے, لائم لائٹ سے پاکستان کی فوج اس دورے سے بالکل دور ڈسٹنس پہ دکھائی دی, اور جو ڈمی اور پپٹ حکومت ہے اس کو آگے کیا گیا اور اس کے منہ سے باتیں کہلوائی گئیں. کیا یہ صرف امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش تھی, امریکہ کو راضی کرنے کی کوشش تھی؟ کیا یہ ٹرمپ کی اس ملاقات کا نشہ تھا جس کا اظہار باقاعدہ طور پر کیا گیا ہے؟ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کی فوج کی جانب سے میرا خیال ہے کہ صرف ایک ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اتنی چھپ کے نہیں ہونی چاہیے تھی. عاصم منیر کی ملاقات ذرا مطلب عاصم منیر ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا, تو آئی ایس پی آر پورے چینلز بریکنگ نیوز کے طور پہ, پھٹوں کے طور پہ رن کرتے ہیں. یار ایرانی صدر سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, ایک خبر نہیں لگ رہی, ایک تصویر آپ کی منظر عام پر نہیں آ رہی. مطلب میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ نے خود اپنے آپ کو اتنا چھپا لیا یا آپ سے چھپوایا گیا, یہ کیوں آپ اتنا خوف زدہ تھے اس ملاقات کو منظر عام پر لانے کے لیے؟ یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ صرف ایک اخبار ہے اردو کا ایکسپریس, اس نے یہ جسارت کی ہے کہ جنرل عاصم منیر ایرانی صدر سے ہاتھ ملا رہے ہیں. تو ایرانی صدر سے ہاتھ ملانا بھی پاکستان کے آرمی چیف کے لیے پرابلم اگر کریٹ کر سکتا ہے, تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا پڑے گا کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم کس طرح بیلنس کریں گے امریکہ کو, چین کو, ایران کو, روس کو, اور جو بلاک پالیٹکس ہے اس میں سے ہمارے ڈیسیجنز کیا ہوں گے, ہم کیسے نیوٹرل چلیں گے. تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.